मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बहुत से लोग ये शिकायतें कर रहे होते हैं कि रमज़ान की रातों में लड़के क्रिकेट बहुत खेलते हैं, और मैं भी कल आ रहा था, पूरी रात क्रिकेट खेलते रहते हैं इधर गली महलों में। तो मुझे शिकायत भी बाज़ लोग कहते हैं यार इनको मना करो। तो देखो, मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो लड़के रात को लौंडे लपाड़े क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये रात को खेलना इसकी अलामत है कि दिन में रोज़ा रख रहे हैं, वरना दिन में खेल रहे होते हैं ना। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये बेचारे लौंडे लपाड़े अगर दिन में रोज़ा रख रहे हैं, टीन एजेस लड़के, तो इस रोज़े पे खुशी मनाओ। इनके क्रिकेट पे क्यों आपको गम हो रहा है? कुछ चर्च तो नहीं पी रहे ना पूरी रात बैठ के? मुझे तो ये देख के खुशी होती है कि यार क्रिकेट की ठरक भी इन्होंने नहीं पूरी करनी है, लेकिन अल्लाह का ये फजल है कि ये क्रिकेट इनको रोज़े कज़ा नहीं करवा रहा इनसे। वरना जो क्रिकेट के शौकीन होते हैं वो कहते हैं यार हमने चूंकि दिन में क्रिकेट खेलना है तो हमसे रोज़ा नहीं रखा जा रहा। इन लड़कों ने क्या किया यार, क्रिकेट तो खेलना ही है, तो अब रमज़ान में दिन में रोज़ा रखना है तो क्रिकेट कब खेल लो? रात को खेल लो। तो इस पर मेरा ख्याल है खुश होने का ये मौका है। क्या ख्याल है? और दूसरी बात ये कि पबजी तो नहीं खेल रहे हैं ना, स्नोकर से, डब्बू से, ताश से, ये जो फजूल किस्म के गेम है इनसे तो फिर भी 1000 गुना बेहतर है। कुछ भागम दौड़ी हो जाती है, कुछ हिल लेते हैं। बेहतर तो ये है कि रमज़ान की रातों में इबादत कर लें आप, अच्छी बात तो ये है। लेकिन जाहिर है इतने नेक लोग मार्केट से क्या चल रहे हैं, शार्ट चल रहे। अभी तो ये शुक्र अदा करो चर्स नहीं पी रहे, आइस नहीं पी रहे, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, मेन पूरी है और पता नहीं बहुत कुछ आ गया, वो नहीं कर रहे। तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लेना चाहिए। मैं वाकई खुश, मैं कल रात को आ रहा था तो मैंने देखा गली महल्ले में कराची में ना पूरी रात क्रिकेट चल रहा हो। मुझे खुशी इस बात, मैंने लड़कों से कहा, मैंने कहा यार ये इसकी अलामत है रोज़ेदार है। ये क्या है? ये रात को इसलिए खेल रहे हैं कि दिन में रोज़ा रख के नहीं खेल सकते हम। तो इस ज़माने में ये लौंडे लपाड़े, ये होते तो लौंडे लपाड़े टाइप के ही है ना कोई जिम्मेदारी है नहीं, न बीवी है, न बच्चे हैं, न कोई पढ़ाई। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई की फ़िक्र तो किसी को होती नहीं है ज़रा सी भी। तो कराची में जो पढ़ के पास हो रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी आने वाली है। तो लोग मुझे कह रहे थे इतनी महंगाई हुई थी, इतनी महंगाई। तो मैंने कहा अब वो महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी, नई गवर्नमेंट बनेगी, जरदारी साहब आएंगे। तो अब वो कह रहे थे हज 2.5 लाख का था, अब 8 लाख का हो गया। तो मैंने कहा अब जरदारी साहब आएंगे तो अब 2.5 लाख का दोबारा हो जाएगा। कितनी ज़बरदस्त बात है? तो अब जो है पीपल्स पार्टी से हमें चिढ़ नहीं। पीपल्स पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। मैं जब तक जमातों से मिलता नहीं था मैं सबको, बहुत से लोगों से बदगुमान था, लेकिन पीपल्स पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे ख़ानदानी लोग भी हैं, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले भी, मुल्क से भी, मुस्लिम लीग में भी हैं, पीटीआई में भी हैं। हर जमात में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। क्रिकेट जो है ना, बेहतर तो यही है कि भाई चलो खेल भी रहे हो तो थोड़ा सा हिस्सा इबादत के लिए रात को निकालो। इन नौजवान लड़कों से मैं कहता हूँ आप जो क्रिकेट खेल रहे हो, सहरी के वक्त में 2-4 रकतें तहज्जुद की पढ़ लो। उठे हुए ही होते हो ना, तो 2-4 रकतें पढ़ने में क्या जा रहा है? इतनी फजीलत है रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की, इतनी फजीलत है। तो हम आपको क्रिकेट से मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भाई 2-4 रकतें कुछ अल्लाह अल्लाह भी आखिरी वक्त में बोलो कर लो। ठीक है, खेल लिया आपने। मुझे तो खुशी होती है, पबजी नहीं खेल रहे, चर्च नहीं पी रहे यार, कोई हल्ला गुल्ला करने, और वैसे भी थोड़ा एक्टिविटी, ये भागेंगे दौड़ेंगे तो दिमाग फ्रेश होगा ना, को टेंशन देंगे ये। तो ये खुशी की बात है। दूसरा काम, क्रिकेट में जुआ ना लगाओ। जुआ क्या मतलब? 2 टीमें पैसा लगाती हैं, जो जीतती है वो सारा पैसा ले जाती है। तो ये हराम है, नाजायज़ है। देखो हमने भी क्रिकेट खेला है। अच्छा, ये क्रिकेट ना उर्दू में मुज़क्कर लफ्ज़ है, मुअन्नस नहीं है। क्रिकेट खेली नहीं जाती, खेला जाता है। पंजाब में चूँकि उनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, तो पंजाब में बहुत से उर्दू के मुज़क्कर अल्फाज मुअन्नस बन गए हैं। अब चूँकि पंजाब की आबादी भी ज़्यादा है, तो बहुत से उर्दू में जो अल्फाज मुज़क्कर थे वो पंजाब में जाके क्या बन गए हैं? मुअन्नस। तो उन्हीं में क्रिकेट भी वो पहले खेला जाता तब खेली जाती है हॉकी खेला जाता था, खेली जाती है, गेम खेला जाता तब खेली जाती है। तो खैर ये भी कोई बुरी बात नहीं है अगर उन्होंने इस ज़बान को चेंज कर दिया। ज़बानें अपने ज़माने के हिसाब से चेंज होती हैं, तो कोई खेली भी जाती है बोल रहा है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये करेक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि मुझ पर कोई एतराज़ ना करे कि मुफ्ती साहब उर्दू गलत बोल रहे हैं तो समझ रहे हैं ना तो सही उर्दू में, जो पुरानी उर्दू है उसमें खेला जाता था, तो हम खेला ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो अब कोई खेली जा रहा है बोल रहा है तो भी कोई गलत नहीं है। तो क्रिकेट में हम जब खेलते थे तो मैं इस बात का एहतमाम करता था,
میں کبھی بھی الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے جوا کرکٹ میں کھیلا ہوں. ہماری بھی ٹیم تھی فرینڈس کرکٹ کلب کے نام سے, ٹیشن بازیاں اس کی بھی بہت تھی. تو میں یہ کہتا تھا میں پیسہ نہیں لگاؤں گا, سمجھ رہے ہیں. اب مجھے وہ ٹیم میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے مستثنی کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ تھوڑا مولانا ٹائپ کا آدمی ہے, یہ پیسہ نہیں لگا رہا. میں کہا بھائی ہم فری میں کھیلیں گے تو ٹھیک ہے. تو مجھے اگر ٹیم نے پیسہ لگایا ہے اور آپ نے نہیں لگایا تو آپ کے لیے جائز ہے کھیلنا, کیونکہ آپ نے اس میں جوئے میں براہ راست شرکت نہیں ہے. تو اس کو گناہ میں تعاون نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ آپ تو اپنا کھیل رہے ہو, وہ تو جو پیسہ لگائے گا وہ حرام کر رہا ہے. ایک کام تو یہ کرو کہ آپ پیسہ نہ لگاؤ, سمجھتے ہو پیسہ لگانا ہے تو کوئی تھرڈ پارٹی لگا دے کہ 2 ٹیموں میں جو جیتے گی, تو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں نا اسپانسر کرتے ہیں, تو سیٹھ لوگوں کو بولو یار ہم آپ کی کوئی کمپنی کی پروڈکٹ مشہور کر دیں گے, ہم دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں, آپ کی جو ہے نا وہ کوئی بھی کمپنی ہے, کوئی بھی بزنس ہے, یا خود آپ ہیں, آپ کو ہم تھوڑا پروٹوکول دے دیں گے کہ یہ اسپانسر انہوں نے کیا, یہ بہت نیک آدمی ہے, ان سے دم کرواؤ. تو سر آپ جیتنے والی ٹیم کو اپنی جیب سے کیا دے دیے گا, پیسے دے دیے گا. اس طرح کر لو. ایسے مل جاتے ہیں مارکیٹ میں اسٹیٹ, بڑے دل کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو یار بچے کھیل رہے ہیں خوش ہو جائیں گے, تھوڑا ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی, تھوڑا ہم پارٹی کر دیں گے, کھلا دیں گے. تو یہ جوئے سے بچاؤ اپنے آپ کو, ایک کام. دوسری بات یہ, کرکٹ چاہے دن میں کھیلو یا رات میں, جماعت کی نماز مت چھوڑو. میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا, ہمارے اندر جو برائیاں ہمیں پتہ ہیں, لیکن کچھ چیزیں بتانی پڑتی ہیں موٹیویشن کے لیے. میں جب کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو این جماعت کے ٹائم پہ نا بعض دفعہ میں وکٹ کیپر بنا ہوا ہوتا تھا. ہمارے جو بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں, جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی تھی, میں فیلڈنگ چھوڑ کے چلا جاتا تھا. ہمارے کیپٹن بھی بعض دفعہ چیختے تھے یار ادھر کھیل ہو رہا ہے تم ادھر, وہ کہتے تھے بعد میں پڑھ لینا. میں کہتا بھائی جماعت بعد میں نہیں ہوتی, وہ جب ہوتی ہے جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ ہو. اسی طرح کھیلنا ہے تو کھیلیں گے, نہیں تو ہم نہیں کھیلیں گے. تو وہ بعض دفعہ پوری ٹیم ٹینشن میں آ جاتی تھی. تو شاید یہ 2-4 اللہ نے قربانیاں ہم سے لے لی جس کی وجہ سے آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. شاید ویسے تو ہمارے اعمال میں کوئی نیکیاں, میں جب ماضی جھانکتا ہوں تو کوئی ہمیں کچھ نہیں ملتا, خالی ہے. صفات جو ہے نا وہ نیک اعمال سے خالی پڑے ہوئے. تو یہ 2-4 کیونکہ ایسے موقع پہ یہ قربانی دینا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ میچ چل رہا ہو گرما گرم اور آپ وکٹ کیپر ہوں یا آپ فیلڈنگ کر رہے ہوں یا آپ بیٹنگ کر رہے ہوں اور آپ بالر کو روک دیں کہ بھائی اقامت ہو رہی ہے, جماعت کھڑی ہو رہی ہے, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو اس وقت یہ بڑا مجھے بھی مشکل لگ رہا ہوتا تھا, پوری ٹیم میری وجہ سے ٹینشن میں آتی تھی, لیکن میں کہتا تھا بھائی نماز کا ٹائم ہے, وہ میچ پہلے ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آخرت میں حساب دینا. تو یہ 2-4 اللہ نے شاید ہم سے قربانی کے کام لے لیے جس کی برکت ہے آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو, یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا کیا حقیقت ہے. تو نوجوان طبقے سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو جماعت کی نماز پہ کمپرومائز نہیں کرو. ہم تو کھیلتے ہوا چھوڑ دیتے تھے, آج میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نہیں چھوڑتے, وہ دیکھنے میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں, میچ میں اتنا مگن ہوتے ہیں, ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندائیں گونج رہی ہیں, قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح, اور آپ اس میں لگے ہوئے ہو. تو مسلمان کھیلتا بھی ہے, یہ فزیکل ایکٹیویٹیز ضروری ہیں صحت کے لیے, آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے, دماغ کو فریش رکھنے کے لیے, لیکن اللہ کا حکم میرے بھائی سب سے پہلے. اچھا ہم روزہ رکھ کے بھی کھیلتے تھے کرکٹ, اب سوچتے ہیں کتنے بڑے بے وقوف تھے. روزہ رکھ کے صبح کھیل رہے ہوتے تھے سحری کے بعد, اور پھر سارا دن جو ادھموئے پڑے ہوتے تھے نا, کیونکہ سحری کے بعد ہی آپ نے کھیل لیا, آپ کو تو گئے کام سے. تو اس وقت بچپن میں احساس نہیں ہوتا تھا کہ کیا حماقت کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں جب چند دن ہوا نا تو پھر ہم نے کہا یہ کھیلنا ہے تو عصر کے بعد کھیلو. تو خیر آپ کھیلیں لیکن جوا نہ لگائیں, اس میں آپ کی ٹیم لگا رہی ہے تو آپ نہ لگائیں. بولیں بھائی میں بغیر جوئے کے کھیلوں گا, میں پیسہ نہیں لگاؤں گا. مل جائیں گے ایسے کچھ لوگ آپ کو, آپ جیسے, تو ان کی ٹیم بنا لیں, ایک مولویوں کی ٹیم الگ ہو جائے گی. کیا خیال, یہ شریعت کی مطابق کھیلتے ہیں کیا. تو اور جماعت کے ٹائم پہ جماعت سے نماز نہ چھوڑیں. پھر بے شک آپ کھیلتے رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, خوشی ہوتی ہے لڑکوں کو کھیلتا دیکھ کے نا, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ہل رہے ہیں, کلابازیاں کھا رہے ہیں. یہ تو لائف ہے ان کام کرنے کی. چھاڑے بازی سے تو بچے ہوئے ہیں نا, جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا اور گٹکے اور یہ ان ضلالتوں سے بچے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. اور کوئی سوال تو نہیں ہے بھائی؟ روزے میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے, پنجابی میں کہتے ہیں نا ویلا, ویلا کہتے ہیں. آپ کیا پوچھ رہے ہیں حضرت؟
خودکشی والے کو جہنم. حدیث میں تو آتا ہے جس نے خودکشی کی, جس طرح اپنے آپ کو قتل کیا ہے, تو قیامت تک اسی طرح سے اپنے آپ کو قتل دے کے عذاب دیتا رہے گا. وہ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا, برزخ میں ایک پہاڑ قائم کیا جائے گا, اس سے اس کو گرایا جائے گا, پھر جب مرے گا پھر میں بتاتا ہوں, پھر گرایا جائے گا, پھر گرایا. جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلایا, قیامت تک آگ میں جلتا رہے گا. تو یہ سزا ہے. لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے لیے جو سزائیں اللہ نے رکھی ہیں اہل ایمان کے لیے, وہ اللہ کی مشیت پر ہیں. اللہ اگر اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو پھر اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. سزا اللہ نے بتا دی یہ ہے, اور یہ ملے گی سزا. لیکن اگر کوئی کسی اس کے لیے اتنی دعائیں مغفرت کر لیتا ہے, اتنا مانگتا ہے اللہ سے رو رو کے, تو اس کی وجہ سے نہیں, اللہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو بخش دے. اس لیے کوئی خودکشی کر کے جاتا ہے تو اس کے لیے دعا بہرحال کرنی چاہیے, بلکہ وہ تو دعاؤں کا زیادہ محتاج ہے, زیادہ لیکن اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے, ترس نہیں کھانا چاہیے. یہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا خودکشی کی, ہائے بیچارے کے حالات ایسے, او بھائی حالات والات اتنے خراب کہ جان سے اپنے آپ کو مار دو. اگر یہ قابل ترس ہوتا تو پھر اللہ ترس کھاتا نا اس کے اوپر. اللہ نے سزا رکھی ہوئی ہے, باقی اللہ معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے, کہ نہ سزا دے وہ تو وہ اللہ کی مرضی ہے. تو وہ تو ہم اللہ پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتے نا کہ کیوں سزا نہیں دی. اللہ کا میری مرضی, میں نہیں دے رہا سزا. بعض دفعہ کسی کی نیکیاں غالب آ جاتی ہیں, بعض دفعہ دعائیں کام آ جاتی ہیں, تو یہ اللہ کی مرضی. اور تو کوئی سوال نہیں تو بھائی پوچھ. جی ہاں, سحری میں اگر غسل فرض ہو جائے تو جلدی غسل کرنا ضروری نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, کسی کو نائٹ فال ہو گیا یا غسل فرض ہو گیا رات کو, تو آرام سے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے. وہ غسل نماز کے لیے ضروری ہے, روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. کھا بھی سکتے, ہاں ابھی بتاتا ہوں. پلی, تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا میرے بھائی. بلغم نکل لو, اپنا ہو بشرطے کے, تھوک نکل لو, بلغم نکل لو, الٹی نکل لو, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن الٹی اگر منہ بھر کے ہوئی ہے فل اسپیڈ سے, پھر اگر نکلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تھوڑی بہت جو کھٹی کھٹی آج کل سب کو ہی لوگ کہتے ہیں ڈکاریں آ رہی ہیں. رمضان میں نا کھانے پینے پہ تھوڑا کنٹرول کریں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ملائی پراٹھے کی بات کر رہا تھا, ابھی کنٹرولنگ کی بات کر رہے ہیں, تو ملائی پراٹھا بھی کھائیں لیکن ایک کھا لیں نا پراٹھا. بہت زیادہ دو کھا لیں. اور پھر دیکھو پیٹ جو خراب ہوتا ہے نا, یہ گڑبڑ ہوتی ہے, زیادہ کھانے سے نہیں ہوتی, بار بار کھانے سے ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے, اتنا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ ایک دفعہ کھا کے جب تک دوبارہ صحیح طرح سے بھوک نہیں لگتی دوبارہ کھا لیتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کی مثال, آپ کو افطاری میں طبیعت سے بھوک لگ رہی ہے, آپ نے پھوڑ دیا, پکوڑے بھی پھوڑ دیے اور سموسے بھی پھوڑ دیے, کھجوروں کا ڈبہ پھوڑ دیا. آپ تجربہ کر کے دیکھو پیٹ خراب نہیں ہوگا آپ کا. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, ادھر سے لیمن کا شربت, ادھر سے یہ, ادھر سے کھا لیا, کنٹینیو جتنا کھانا تھا کھا لیا. اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے, اب 10-15 منٹ کا درمیان میں آ گیا وقفہ. اب اگر ایک کھجور بھی کھاؤ گے نا وہ پیٹ خراب کر سکتی ہے. اب نہیں کھانا آپ نے جب تک دوبارہ شدید بھوک نہیں لگ جاتی. یہ اتنا بہترین نسخہ ہے نا صحت کا, اس کو زندگی کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افطاری میں پھوڑ دو, آپ تباہ و برباد کر دو. میں بتا رہا ہوں کہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے. اس سے اتنا نقصان, زیادہ کھانے سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا. بے وقت کھانے سے, بغیر بھوک کے کھانے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ رمضان میں ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے کم ہونے کے بجائے, بیمار بھی ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ افطاری میں کھانے پینے کے بعد نماز پڑھ کے آئیں گے, اب بھوک کم ہو چکی ہوتی ہے, میدے نے اپنے ورک شروع کر دیے, اب آ کے دوبارہ کھا رہے ہیں. پھر وہ دیکھ رہے ہیں, وہ میز کے نیچے سے پلیٹ کھینچی, 2 پکوڑے رہ گئے تھے, چلو یار. فریج میں جا کے دیکھا, یار وہ دہی بڑے تو رہ ہی گئے تھے, چارنے والے وہاں سے لے لیے, اور پھر وہاں سے کھجور کے ڈبے میں ہاتھ مارا. اب یہ جو جگالی کر رہے ہو نا بکریوں کی طرح, بکری کا کام ہے سارا دن کھاتی رہے گی, مینگنیاں بنا کے نکالتی رہے گی. انسان میں مینگنیاں نہیں ہوتی بھائی. ٹھیک ہے نا, انسان کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے, اسی حساب سے چلتا ہے انسان. تو اب آپ سارا دن جگالی, اب کیا کرنا ہے, آپ نے افطاری میں پھوڑ پھاڑ دیا تو
اس کے بعد اب نہیں کھاؤ. اب اگر شدید بھوک لگتی ہے تراویح کے بعد آپ کھا لیں, لیکن میں نے تجربہ یہ کیا کہ تراویح کے بعد بھی اگر صحیح طرح پیٹ بھر کے کھا لو تو پھر سحری میں نہیں کھایا جاتا. تو بہتر یہ ہے کہ تراویح کے بعد بھی نہ کھائیں. اب سخت بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑا سا کھا لیں, سمجھ رہے ہیں, کتنا کھا لیں, تھوڑا سا, تاکہ سحری میں پھر تمیز سے کھائیں آپ. تو تھوڑا سا کھا لیں آپ, اور اس وقت بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تراویح کے بعد چند کھجوریں کھا لیں, کچھ شہد کھا لیا, مدت ذلہ لا لیا, دامت برکاتہ ملا لیا, جو فریج میں تھا کھا لیا, صحیح ہے نا. پھر جب آپ نے تھوڑا 2-4 نوالے لے لیے, جن کو چائے کی عادت ہے انہوں نے چائے پی لی, پھر آپ کو سحری میں ملائی پراٹھے کھاتے ہوئے مزہ آئے گا, اور وہ ہضم بھی ہوگا, وہ نقصان بھی نہیں دے گا. تو لوگ میرا پراٹھے اور ملائی والا بیان سن رہے ہوتے ہیں, یہ پوری ترتیب نہیں سن رہے ہوتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے 4 شادیوں کا بیان تو سن لیا, حقوق اور عدل کا بیان آپ نے نہیں سنا. تو کھائیں, پراٹھے بھی پھوڑیں, ملائی بھی پھوڑیں آپ, لیکن شدید بھوک کے وقت پھوڑیں آپ. اچھا, سحری میں ایک چھوٹا سا کام اور کر لیں, بالکل اینڈ پہ سحری نہ کریں, کیونکہ پانی کے لیے پھر پیٹ میں جگہ بچتی نہیں ہے, اور پانی نہیں پیو تو سارا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ پہلے سحری کر لیں, تاکہ 1 گھنٹے بعد پھر طبیعت سے پانی پی لیں. تو یہ بھی نہیں ہوتا تو جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہے ہیں, زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. روزے میں خود ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, کچھ عبادت بھی تو ہے نا, اللہ بھی کچھ مدد کرتا ہے اس میں, تو اگر کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. ماں کے بولنے پر بیوی کو طلاق دینا جائز ہے, اور ماں نے اپنی مرضی سے شادی کرائی ہے. حدیث میں آتا ہے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں تو دے دو, لیکن علماء نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب بہو واقعی والدین کو اذیت پہنچا رہی, ان کی اذیت کا ذریعہ بن رہی ہو. تو اس لیے علماء نے بیان کیا اگر کسی گھر میں ایسا ہے تو باقاعدہ کسی عالم سے مشورہ لے لیا جائے, وہ تجزیہ کر کے بتا دیں گے کہ غلطی کس کی طرف سے. بعض دفعہ والدین خام خواہ میں بہو سے وہ ان کو عجیب سی چڑ ہوتی ہے, اور وہ طلاق دلوا رہے ہوتے ہیں, تو لڑکی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتی ہے وہ. امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. تو امام احمد نے جب حالات سنے تو فرمایا طلاق نہیں دو. تو اس نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باپ کہے تو طلاق دے دو, اور پھر حدیث پیش کی کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دو, تو نبی نے حضرت ابن عمر کو کہا کہ باپ کی بات مانو, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ کی بات نہ مانو. تو امام احمد بن حنبل نے بڑا اچھا جواب دیا, فرمایا حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ وہاں تو عمر بن خطاب حکم دے رہے تھے, نبی کو پتا تھا حضرت عمر غلط حکم نہیں دے سکتے, تو تمہارا باپ تو تمہارا ابا ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس کا کیا پتا کیا کیا. اور تو اس لیے اگر والدین حکم دے رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں, پہلے مشورہ لے لیں. تو اگر واقعی وہ والدین کے لیے بہت عذاب اذیت کا ذریعہ بن رہی ہے تو پھر تو دینی چاہیے, لیکن اس میں جلد بازی نہ کریں, جلدی فیصلہ نہ کریں. اگر نماز میں سجدے میں تسبیح پڑھتے ہوئے جلدی سے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد احساس ہوا کہ تسبیح کے کلمات مکمل تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہوئے, یا شک و شبہ ہو جائے تو سجدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سجدہ, دوبارہ سجدہ جائز نہیں ہے, کیونکہ پھر ڈبل سجدہ ہو جائے گا. 2 سجدے کے بعد تیسرا کیا تو نماز جائز نہیں ہوگی, باز لوٹانی پڑے گی. اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اس طرح کا مسئلہ پیش آئے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے جس سے نماز توڑ کر دوبارہ پڑھنی پڑے, اور یقین ہو کہ دوبارہ نماز شروع کی تو مغرب کا وقت داخل ہونے کے کچھ دیر بعد مکمل ہوگی, عصر کی نماز بہرحال پڑھنا پڑے گی چاہے مغرب کا وقت داخل ہو جائے. آپ نے مسئلہ پوچھا تھا, اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے, اگر نماز کے دوران کسی کی ہوا خارج ہو گئی, یا جو عام طور پہ جس طرح سے وضو مختلف طریقوں سے ٹوٹتا ہے ایسے ٹوٹ گیا, تو شریعت میں یہ جائز ہے کہ وہیں سے فوراً جائیں وضو کر کے, جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں. لیکن اس کی شرطیں بہت ہیں کہ درمیان میں کسی سے بات نہ کرے, 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکے, وضو بھی پراپر مکمل کرے. تو وہ شرطوں کی لوگوں سے اکثر خلاف ورزی ہوتی ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ سے شروع کر دیں. سمجھ لو, تو اتنے ٹینشن کی تکلف کی ضرورت کیا ہے. Mufti Tariq Masood Special.